अस्सलाम वालेकुम। IBEX मीडिया नेटवर्क में खुश आमदीद। आपका होस्ट शबीर मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई है। आप सबको पता है, हम सबको पता है। इस हुकूमत के आने के बाद यकीनन बहुत सारी नई चीज़ें हमें आने वाले सालों में देखने को मिलेंगी। आज हमारे मेहमान हैं डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली नज़ीर अहमद। उनसे बात करते हैं। नज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। अब ये बताइए, सबसे पहले तो ज़ाहिर है नया माहौल, आपकी फ़र्स्ट टाइम आप कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो क्या एक्सपेक्टेशंस के ऊपर चलें, बात में आते हैं। कुछ आपने कोई कागज़ देखे हैं, कोई ब्रीफिंग्स आपको हुई हैं? पुरानी जो हुकूमत थी या हुकूमतें रही हैं उस दौरान कानून साजी यहाँ पे हुई है, तो किस तरह का यहाँ पे अमल रहा है कानून साजी का? उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आ सकती है आपके ख्याल में? जी बहुत ज़्यादा कागजात तो नहीं देखे मैंने। अभी 21 तारीख को हमारा सेशन है, बाकायदा बिजनेस उसके बाद शुरू होगा। बहरहाल जो कुछ भी किया है पिछली गवर्नमेंट ने, लेजिस्लेशन की है, ज़रूरी नहीं है कि उस सारी लेजिस्लेशन से हम इतफाक़ करें। चूँकि मैं एक प्रैक्टिशनर लॉयर हूँ, तो बहुत सारी कवानीन ऐसे पास किए गए हैं जो ज़्यादा रेलिवेंट नहीं थे, या फिर पब्लिक के लिए लेजिस्लेशन की ज़रूरत थी, तो ऐसे लेजिस्लेशन नहीं की गई है जिस तरह से लोगों के लिए, आवाम की फलाह के लिए लेजिस्लेशन होनी चाहिए थी। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो डिप्टी स्पीकर साहब, जो कानून बन गए हैं या जो कानून साजी हो गई है, उसमें रिव्यू हो सकता है? मतलब जो जिसके अंदर फर्ज करें कोई नकाइस हैं, खामियां हैं, उनको रिव्यू कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। कवानीन बनाना असम्बली का इस्तेहकाक है, और उसमें अमेंडमेंट लाना भी असम्बली का ही इस्तेहकाक है। जहाँ पे किसी भी कानून में अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी तो इंशाअल्लाह उसको फिर फ्लोर ऑफ द हाउस हम रखेंगे। प्रॉपर उसका मैकेनिज़्म और लॉ मौजूद है, तो उसी हिसाब से ही हम अमेंडमेंट ये असम्बली ही कर सकती है। ठीक है। वैसे चलें, बात याद आ गई कि अभी अपोजिशन वाले जो हक़ के हाकमियत और हक़ की मलकियत वाला बिल भी टेबल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी बहस होगी, करवाएंगे बहस? तो लाजमन देखें, एक बिल आता है असम्बली में, उसको टेबल करने का एक पूरा कानून के अंदर एक मैकेनिज़्म दिया हुआ है। कमेटीज़ के अंदर जाएगा, उस पर बात होगी, देखेंगे, फिर फ्लोर ऑफ द हाउस पे उस पर बात होगी। अगर तो हम समझेंगे कि ये कानून अवाम के फलाह के लिए है, तो फिर अगेन ये तमाम मेंबरान का इस्तेहकाक है कि उस पर क्या राय देते हैं। मेजॉरिटी पास करती है तो एक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं। सही। मैं चूँकि इस तनाजुर में भी पूछ रहा था यह सवाल, पिछली हुकूमत में यही बिल टेबल उन्होंने करने की कोशिश की तो वो प्रोसीड ही नहीं हो सका। वो जिधर से चला था उधर ही 5 साल गुजर गए, आगे नहीं बढ़ सका। तो अभी आपके हल्के की तरफ आते हैं। सियासत यकीनन जब आपने पुरजोश किस्म की, भरपूर किस्म की इलेक्शन कैंपेन चलाई, लोगों की आपसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं। अब भी ज़ाहिर है आपके पास लोग आते होंगे, फिर क्या एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं आप? उनके लिए आप क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए शबीर मीर साहब, मैंने जब इलेक्शन कैंपेन चलाई, वो कि मैं रूलिंग पार्टी का टिकट होल्डर था, लेकिन मैंने कैंपेन इस तरह नहीं चलाई जिस तरह से शायद मेरे दूसरे कोलीग्स ने चलाई होगी, या अमूमन इलेक्शन कैंपेन में होता है। मैंने एक एडवोकेसी की, लोगों को हमने कोशिश की कि शऊर दें कि वोट का इस्तेमाल कैसे होता है, मेंबर जब बनता है तो उसके क्या फ़राइज़ होते हैं। तो एक हमने एक मोबिलाइजेशन की लोगों की, एक एडवोकेसी कैंपेन चलाई, एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस सिस्टम के लिए हमने लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार किया हुआ है। तो उसी हिसाब से ये लोग तवक्कुआत लेके आ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह पूरी कोशिश होगी कि आवाम की जो भी तवक्कुआत है उन पे पूरा उतरा जाए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हम लोगों की ख्वाहिशों का तराम करें। चाहेंगे हम ये कि हम ऐसे काम करें जिससे पूरे आवाम को फ़ायदा हो, हल्के के आवाम को, जिसके अंदर आपकी डेवलपमेंट है, जिसके अंदर आपकी एम्प्लॉयमेंट है। हमने लोगों से ये वादा किया था कि हम उनको रोज़गार के मौके पैदा करके देंगे। अब रोज़गार के मौके कैसे पैदा करके देंगे,
وہ ہمیں پتہ ہے انشاءاللہ ہم اس پہ لگے ہیں. تو ایک دم تو نہیں ہو سکتا ہے, 6 مہینے سال لگیں گے. پوری ایفرٹ رہے گی, جس طرح سے جس سوچ سے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے. صحیح. ویسے جو آتے ہیں تو ان کی زیادہ تر ذاتی فرمائشیں ہوتی ہیں, خواہشات ہوتی ہیں کہ نہیں کوئی اجتماعی کام کے لیے بھی آتے ہیں؟ ہمارے گلگت بلتستان میں سائیکالوجی تو ایک جیسی ہے. شبیر میر صاحب آپ کو پتہ ہے پہلے سے ظاہر بات ہے لوگ آتے ہیں تو زیادہ تر لوگ تو ذاتی کام لے کے ہی آتے ہیں. تو کسی کا جائز قانونی کام ہو تو وہ تو ویسے بھی کرتا ہے. ہماری گورنمنٹ میں کم از کم میں پوری امید ہوں کسی کے ساتھ انشاءاللہ زیادتی نہیں ہوگی. یہ ایک سسٹم ہے, آپ کو پتہ ہے, ادھر نہیں ہے بلکہ ساری ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر یہ ایک بدقسمتی رہی ہے کہ یہاں پہ جو طاقتور طبقہ ہوتا ہے سارے ریسورسز اس کے پاس چلے جاتے ہیں, ساری اپرچونٹیز وہ اویل کرتا ہے. تو اس بیچ میں جو عام طبقہ ہوتا ہے, غریب عوام پستا ہے اور ان کے جائز مطالبات تو ان کو ہوتے ہیں, ان کی سنوائی نہیں ہوتی ہے. تو اس گورنمنٹ میں انشاءاللہ کم از کم میری حد تک میں تو ٹالریٹ نہیں کروں گا. جائز کام بھی لے کے آتے ہیں, لوگوں کے کام پھنسے ہوئے ہیں مختلف دفتروں میں, سال سے 2 سال سے 3 سال سے فیورٹزم کا شکار رہے ہیں لوگ. تو اس پہ کام کر رہے ہیں. اگر انڈیویجول بھی آتا ہے تو اس کا جائز کام انشاءاللہ کر کے دیں گے. لیکن کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ کلیکٹیو جو لوگوں کے ایشوز ہیں اس کا کوئی کلیکٹیو حل نکلے, تو اس پہ لگے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو دیامر کے حوالے سے کچھ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ممبران کو یہ شکایت رہی ہے کہ اتنی نمائندگی نہیں دی گئی گورنمنٹ کے اندر جتنی کہ شاید وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تو یہ تو ایک طرف ہے, کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ دوسری بات ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ کیا پرائیورٹیز ہیں آپ جب ڈیولپمنٹ کا سوچ کے جائیں گے؟ کوئی پلان آپ کے ذہن میں ہے کہ اپنے گزر کے حوالے سے یا اپنے حلقے کے حوالے سے 1 2 3 کیا پرائیورٹیز ہیں؟ دیامر کے حوالے سے آپ پوچھ رہے میں گزر کے حوالے سے نمائندگی. خیر ابھی گلگت ڈویژن پوری اس طرح کی صورتحال سے گزر رہی ہے. شکوے ہیں گورنمنٹ سے, پارٹی سے ہیں, لیکن ابھی پارٹی کا فیصلہ ہے. پارٹی کی عادتیں جو بہتر سمجھا وہ فیصلے کیے ہیں. تو ہم نے جہاں بات کرنی تھی بات کی, جہاں پہ احتجاج کرنا تھا کیا ہے ہم نے لوگوں کے لیے جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ پرائیورٹیز میری الیکشن کمپین میں جو رہی ہیں اپنے حلقے کے لیے, ایک تو جو شارٹ ٹرم اسٹریٹجی ہماری تھی کچھ شعبوں میں, جیسے صحت کا شعبہ تھا, لوگوں سے ہم نے وعدہ بھی کیا تھا کہ اس تکلیف سے ہم نکالیں گے لوگوں کو. تو ابھی وہ صحت کے شعبے میں کام ہو رہا ہے, اور خاص طور پر DHQ ہاسپٹل گاکوچ کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ ادھر وہ تمام فیسلٹیز ملنی چاہیے جن کی انویلیبلٹی کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو گلگت ٹریول کرنا پڑتا ہے, غریبوں کا نقصان ہوتا ہے. تو کافی سارے ڈاکٹرز چلے گئے ہیں. ابھی سیکرٹری صاحب سے بھی بات ہو گئی ہے, چیف منسٹر صاحب سے بھی بات ہو گئی ہے, وہ ہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ 2 بڑے میگا پروجیکٹس ہیں جن کے لیے ہم نے بات کی تھی فیڈرل گورنمنٹ سے بھی, علی بن گنڈاپور صاحب سے بھی میں نے ذاتی طور پر بات کی تھی, اور ابھی چیف منسٹر صاحب سے بھی بات ہو گئی ہے, ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی بات ہو رہی ہے. ایک ہمارا روڈ ہے, یہ سی پیک کا بھی حصہ ہے, گلگت چترال ایکسپریس وے, تو اس کو سپلٹ کر کے 2 حصے بنا کے چترال والا KP والا جو سیکشن تھا اس پہ کام ہو رہا ہے. گلگت ٹو شندور اس پورشن کے لیے ابھی جدوجہد جاری ہے. اس کے علاوہ پھر فنڈر میں 85 میگا واٹ پاور کا پروجیکٹ ہے, یہ بھی انڈر پروسیس ہے, اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ٹورزم اور فشریز پہ میں نے اسپیسیفکلی گزارش کی ہے کہ ان 2 شعبوں میں ہماری مدد کرے گورنمنٹ, کیونکہ یہ ہمارا نیچرل ریسورس ہے. اس سے ایک تو ڈیولپمنٹ آئیں گی علاقے کے اندر, اور ساتھ روزگار کے پناہ ادھر موقع پیدا ہوں گے, لوگوں کے لیے ترقی ہوگی. اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. اس کا رزلٹ آئے گا, لیکن پرائم منسٹر صاحب کی دلچسپی بھی ہے ٹورزم کے شعبے میں, اور ریفارمز یہ گورنمنٹ آ رہی ہے ہماری. اب کیبنٹ کی میٹنگ بھی ہے, اور اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ CM صاحب بھی رابطے میں ہیں, اور آگے میٹنگیں بھی ہوں گی.
تو ایک ٹرانسپیرنٹ گورننس سسٹم انشاءاللہ انٹروڈیوس ہوگا گلگت بلتستان کے اندر، اور جن شعبوں میں ریونیو جنریٹ ہوتا ہے جس سے لوگوں کو براہ راست فائدہ ہوتا ہے، ان شعبوں پہ پوری توجہ دی جا رہی ہے۔ یہ جو ریونیو کی بات میں آپ سے پوچھنا بھی چاہ رہا تھا، چیف منسٹر کی ایک بیان غالباً اسمبلی اور کچھ انٹرویوز میں بھی انہوں نے ریونیو جنریشن کی بات کی ہے، یہ کس طرح جنریٹ کریں گے؟ ٹیکس لگائیں گے؟ نہیں، اس طرف تو ہم جا ہی نہیں رہے۔ دیکھیں، ٹیکس جہاں پہ قانوناً ٹیکس لگتا ہے تو وہ تو پہلے سے لگتا ہے ٹیکس۔ ہمارے لوگ ویسے بھی انڈائریکٹ ٹیکس تو پورا دیتے ہیں۔ ملک کی جی ڈی پی کا آپ دیکھ لیں تو کوئی 89% انڈائریکٹ ٹیکس ہی ہوتا ہے، تو وہ تو ہم ویسے بھی دے رہے ہیں، گلگت بلتستان والے بھی۔ اس کے علاوہ جو ٹیکسیبل انکم ہے ہمارے لوگوں کی، وہ کتنا فیصد لوگوں کی ہوگی؟ 1% ہوگی، 2% ہوگی، 3% ہوگی، مجھے نہیں پتا، لیکن یہی ہمیں نظر آتا ہے۔ تو وہ جن کے پاس ٹیکسیبل انکم ہے تو وہ شاید دے رہے ہوں گے، جیسے آپ کے سارے ملازمین دے رہے ہیں، ٹیکس کٹتا ہے۔ وہ بیچ میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے لگایا تھا ٹیکس، تو وہ قانوناً جہاں پہ ٹیکس لگتا ہے تو پہلے سے لگتا ہے۔ تو ابھی فی الحال کوئی انٹینشن گورنمنٹ کی نہیں ہے کہ لوگوں پہ ٹیکس لگایا جائے۔ جو میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ آپ کا لوکل ریسورس، لوکل ریسورس کی یوٹیلائزیشن سے آپ ریونیو جنریٹ کریں۔ مثلاً آپ کا ٹورزم ہے، منرلس ہیں آپ کے پاس، اس پہ توجہ دی جائے۔ میرے حلقے میں فشریز کے اندر پوٹینشیل ہے، اس پہ ہم گورنمنٹ کام کریں، ضرورت پڑی تو اس پہ لیجسلیشن کریں گے، لیکن لیجسلیشن سے بھی زیادہ پہلے سے جو قوانین ہیں اس کی ایگزیکیوشن اور اپرچونٹیز دینا ہے لوگوں کو۔ تو مجھے پورا امید ہے کہ اگر ان 2-3 سیکٹرز میں اگر ہم انویسٹمنٹ کریں گے اور لوگوں کی ذہن سازی کریں گے تو ادھر سے ہی انکم نکلے گا، جو یہاں کے لوگوں پہ ہی خرچ ہوگا۔ تو ہم نے لوگوں کو دیکھے پاورٹی سے کیسے نکالیں گے؟ آپ ہر آدمی کو آپ تو گورنمنٹ کی نوکری تو دے نہیں سکتے ہیں۔ ویسے ہی آپ کو پتہ ہے دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ آپ کی آدھی آبادی سرکاری نوکری پہ پڑھ رہی ہو، ادارے آپ کے پاس کتنے ہیں؟ تو یہ تو ایک حرم خوری ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں پہ 2 لوگوں کا کام ہے وہاں پہ پچھلی گورنمنٹ سے 20-20 30-30 لوگوں کو لگایا ہوا ہے، کام کچھ نہیں ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ذہن سازی ہو، ایک اور شفت دے لوگوں کو ایک شعور ہم دے کہ جی دیکھ اور بھی کچھ کر سکتے ہیں لوگ، اور گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپرچونیٹیز پیدا کر کے دیں، اور یہ لگے ہیں انشاءاللہ۔ سردست تو آپ کو پتہ ہے پچھلے سی ایم صاحب اور کچھ لوگ لیکچر دے رہے ہیں ہمیں، تو ہم ان سے بہتر جانتے ہیں۔ صحیح، پچھلے سی ایم صاحب کا بیان ابھی بھی میں کہیں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ ناتجربہ کار لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت چلی گئی ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ تو وہ ہمیں بتائیں کہ ان کے تجربہ کار ہونے سے کیا فائدہ ہوا، تو فائدہ بتائیں۔ یہ جیسے اس سے پچھلے والا سسٹم چل رہا تھا پیپلز پارٹی دور کا، اسی طرح انہوں نے گورنمنٹ چلائی ہے۔ کون سے ریفارمز لائیں، ویزیبل ریفارمز ہم مجھے بتائیں جن کی وجہ سے عام آدمی کی زندگی میں تبدیلی آئی ہو۔ فرق کتنا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی والے نوکریاں بیچ رہے تھے یا ٹھیکے بیچ رہے تھے؟ کوئی ایک بھی آپ بتائیں نا، ایک بھی ڈپارٹمنٹ بتائیں کہ جس کے اندر میجر ریفارمز آئی ہوئیں اور ان ریفارمز کی وجہ سے ایک عام غریب آدمی کی زندگی میں تبدیلی آئی۔ دیکھیں، ہم تجربہ کار کی باتیں ہیں، کون سے اس اسمبلی کے اندر سکرات بیٹھے تھے جن کو لیجسلیشن کا بہت بڑا تجربہ تھا؟ ایک لیجسلیشن جو مجھے بتا دے جو انہوں نے خود ڈرافٹ کی ہو، جس کا براہ راست فائدہ آپ آدمی کو پڑا ہو۔ کٹ پیسٹ کر کے پنجاب سے لا کے KP سے لا کے انہوں نے اوپر دام چڑھا کے انہوں نے وہ قوانین پاس کیے۔ اس دفعہ خود بنائیں گے؟ بالکل خود بنائیں گے۔ یہ سبسڈی کے حوالے سے بتائیں، یہ رہے گی کہ نہیں؟ اس کو وڈرا کر رہے ہیں کوئی فیسز کے اندر؟ اس کا بہتر جواب تو ابھی فوڈ ڈپارٹمنٹ ہی دے گا، لیکن اس پہ بات ضرور ہوئی ہے۔ وزیر خوراک صاحب ہمارے تکڑے آدمی ہیں، آپ کو پتہ ہے، ان سے کل ہی میری بات ہوئی تھی۔ اس پہ کام ہو رہا ہے۔ یہ تو ڈائریکٹ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنا ہے اور کنسرن منسٹری اس پہ بات کر رہی ہے۔ انشاءاللہ حل نکلے گا اس کا، میں پرامید ہوں۔ یہ جو بتا رہے ہیں نا یہ گندم والا، اس کا ایگزیکٹ فگر آج تک کوئی دیتا نہیں ہے۔ یہ کوئی کہتا ہے کہ جی 10 لاکھ بوریاں ہیں، کوئی 12 لاکھ، وہ ڈپارٹمنٹ والے تو کہہ رہے ہیں کوئی 15 لاکھ بوریاں ہیں، لیکن کبھی نہیں ہوا ہے کہ آپ کو پوری جو ہے نا 12 لاکھ سے زیادہ بوریاں یہاں پہ پہنچ گئی ہوں۔ تو ابھی وہ ایک تو وہ انشور کریں گے کہ جو آپ کا کوٹا ہے وہ سارا ادھر مل جائے،
اور ابھی یہ کٹوتی کی بات کر رہے ہیں چونکہ وہ کنسرن منسٹر اس کا جواب دے سکتا ہے، لیکن اس پہ ہم سب نے بات کی ہے منسٹر فوڈ سے، تو لازماً وہ آگے بات کریں۔ ٹھیک ہے، اسمبلی کے اندر ریفارمز کچھ کرنے کے حوالے سے کچھ آپ کی سوچ ہے، یا پھر وقت کے حساب سے آپ دیکھیں گے کہ کیا بہتر ہو سکتا ہے؟ ریفارمس اسمبلی کے اندر تو کیا ریفارمس ہوں گی، ایک لیجسلیٹو پروسیس ہے، پروسیجر ہے، وہ قانون کے مطابق چلنا ہے۔ گورنمنٹ کے اندر گورنمنٹ کرے گی ریفارمس، مختلف اداروں کے اندر وہ انٹینشن موجود ہے، سی ایم صاحب بالکل واضح ہیں اس پہ، اور ہم نے وہ کام نہیں کرنا ہے جو پچھلی گورنمنٹس نے کیا ہے۔ ہم نے بالکل ٹھیکے نہیں بیچتے ہیں، ہم نے بالکل نوکریاں نہیں بیچتے ہیں، میرٹ کو ہم نے انشور کرنا ہے۔ اور اسمبلی کے اندر کی بات ہے تو ذاتی طور پر میں، چونکہ ہم عوام کا ووٹ لے کے آئے ہیں، مینڈیٹ لے کے آئے ہیں، ایک پارلیمنٹری سپرمیسی پہ انشاءاللہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ایک پارلیمنٹری اوور سائٹ ہوگی، اور سارے جو ہمارے انسٹیٹیوشنس ہیں، سارے جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں، جو بھی ہیں، دے آل ول بی میڈ اکاؤنٹیبل بیفور دس ہاؤس۔ اس پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا۔ سپرمیسی آف پارلیمنٹ جس طرح پچھلے دور میں آپ سب جانتے ہیں کہ وزراء کے پاس کیا تھا، اور جاتے جاتے جس طرح سے اس ہاؤس کی سینکٹیٹی کو ان لوگوں نے اس طرح تباہ کر کے گئے ہیں، تو ابھی کم از کم ذاتی طور پر میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا۔ جو بھی جتنا بھی ہمارا ذاتی نقصان ہوتا ہے ہو جائے، لیکن اس ہاؤس کی سینکٹیٹی کے ساتھ ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کرنا۔ اس ہاؤس کی سینکٹیٹی کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی، اس جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس کے حوالے سے آپ کو کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کس طرح اس کو کمپرومائز کیا تھا؟ دیکھیں، آپ مجھے بتائیں کہ ان لوگوں نے فائنانس کمیٹی ہے، کتنی میٹنگیں ہو گئی؟ آپ کے وزراء کے پاس کیا اختیارات تھے؟ دیکھیں، سادہ یہ کوئی میٹا فزکس نہیں ہے۔ گورنمنٹ ہوتی ہے، باقی ڈپارٹمنٹس آپ ہم اگر کھل کے بات کروں، اکثر پچھلے منسٹرز کو شکایت کیا تھی کہ اوپر ایک چیف منسٹر بیٹھتا تھا اور سارے سیکرٹریز جا کے سی ایم کے ساتھ مل کے جو کر رہے تھے سب دنیا جانتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، گورنمنٹ سپریم ہے اور پارلیمنٹ سپریم ہے، اس کے اندر پھر آپ کی ایک گورنمنٹ ہے، آپ کی پارلیمنٹ ہے یا اسمبلی ہے۔ اسمبلی کا اپنا کام ہے جس کے اندر آپ کی اپوزیشن بھی ہے، اس کے بعد آپ کی گورنمنٹ ہے۔ ساری جو لیجسلیشن ہے، پالیسی فارمیشن ہے، ایگزیکٹو ڈیسیجنس ہیں، یہ آپ کی گورنمنٹ نے لینا ہوتا ہے۔ آپ کے جو محکمے ہیں جن کے اوپر سیکرٹریز بیٹھے ہوئے ہیں وہ گورنمنٹ کے ملازمین ہیں۔ تو اب ایک یہاں پہ تو اس حد تک ایک تاثر دلایا گیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا، یہ محکموں کے اوپر بیٹھے ہوئے سیکرٹریز کو گورنمنٹ کہنے لگے لوگ، یہ ماتحت، یہ اکاؤنٹیبل ہیں، بجٹ میں اضافہ کرنا ہے، کریشن دینی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے وزراء جا کے مجبور ہوتے تھے ڈپارٹمنٹس کے اندر جا کے۔ تو یہ کون سی روایت ہے دنیا کے اندر؟ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ فیصلہ گورنمنٹ کرتی ہے، فیصلوں پہ ایگزیکیوشن گورنمنٹ کرائے گی، اور جن ڈپارٹمنٹس کا اپنا کام ہے انہوں نے اپنا کام کرنا ہے ان اکارڈنس ود دی لا میڈ بائی دی پارلیمنٹ۔ اور یہ ہے کہ جو پالیسی فارمیشن ہے اسی حساب سے انہوں نے چلنا ہے۔ یہاں پہ پچھلے گورنمنٹ میں ہوا یہ کہ فیصلے بھی سارے کہیں اور ہو گئے، امپلیمنٹیشن کہیں اور ہو گئی، تو اس کو حفیظ صاحب نے تو اس کو ربر سٹمپ بنایا تھا۔ فیصلے خود کرتے تھے اس دفعہ کہ کہیں اور سے مراد؟ دیکھیں، فیصلے کس نے کرنا ہے؟ فیصلے گورنمنٹ نے کرنا ہوتا ہے۔ گورنمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ گورنمنٹ کا مطلب ہے آپ کے چیف منسٹر، آپ کے منسٹرز، اور وہ ایکسرسائز کریں گے اختیارات ان دی نیم آف گورنر۔ یہ گورنمنٹ ہے، فیصلہ ان کو کرنا چاہیے۔ اگر منسٹر فیصلہ نہیں کر کے سیکرٹری فیصلہ کرتا ہے تو آپ کہیں نہ کہیں جا کے آپ کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ سپرمیسی آف پارلیمنٹ کے ساتھ آپ کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں۔ منسٹرز فیصلے کریں گے، گورنمنٹ فیصلے کرے گی؟ بالکل ایسے ہوگا، نہیں ہوگا تو ہمیں اور حفیظ کی گورنمنٹ میں کیا فرق ہوگا؟ کوئی ڈکٹیٹر بھی نہیں ہونا چاہیے، اور جو ایک سپرٹ ہے ڈیموکریسی کی ساری دنیا کے اندر، اسی حساب سے بھی ادھر گورنمنٹ چلنی چاہیے۔
फैसला साजी का इख्तियार पूरा गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन का इख्तियार जो एग्जीक्यूटिव साइड है, जहाँ जहाँ पे जिसका जो काम है वो अपना काम करें। तो मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि अगर हम सारे इंस्टीट्यूशंस को इस हाउस के सामने अकाउंटेबल नहीं बनाते हैं, फैसले गवर्नमेंट की बजाय वो बताए कि गवर्नमेंट क्या होती है, इसके अलावा कहीं और फैसले होते हैं, तो इसका क्या फ़ायदा है? फिर हम आवाम को अकाउंटेबल है, जवाबदेही हमारी आवाम को है, और सारे इंस्टीट्यूशंस पब्लिक फंक्शनरीज हमारे थ्रू अकाउंटेबल होना है, जवाबदेह होना है पब्लिक को। अगर तो वो हमें अकाउंटेबल नहीं है तो इसका साफ मतलब ये है कि इधर अवाम की हुकूमत नहीं है। सही। तो आपको यकीन है इस दफ़ा ऐसा हो जाएगा? चीफ मिनिस्टर करने के काबिल हैं? बिल्कुल है। चीफ मिनिस्टर पढ़े लिखे आदमी हैं। पिछले जो 2 चीफ मिनिस्टर्स थे उनसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उसका इंटरनेशनल एक्सपोजर है। अच्छा, वो फिर ला जानता है, कानूनदान है, हम सारा कुछ जानते हैं, उनसे बेहतर जानते हैं। तो अभी तो ये अपोजिशन वाले ऐसी सियासत के लिए अब जुमले कसते रहेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ये है कि डिलीवरेंस मैटर करेगा। ठीक है। इस सब के बावजूद फिर इस सब का फ़ायदा ये है कि अगर सारा कुछ करने के बाद भी अगर हम आम आदमी तक कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आती, खुशहाली नहीं आती, निज़ाम बेहतर होकर ट्रांसपेरेंसी की तरफ नहीं जाता है, तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। तो इस सब पे काम हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली हमारे साथ आज की नशिस्त में मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। फीडबैक से ज़रूर नवाजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।